أعوذ بالله من الشैतान الرजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत तकवीर, इसका जो नाम है इस सूरत का, इसकी पहली आयत लफ्ज़ जो है हमारे पास कुव्विरत से आया है और इसके जो माना है बेनूर और बेकार होने के हैं। तो उसी वजह से इसको ये नाम दिया गया है सूरत तकवीर। और किससे बिलोंग कर रहा है? इसकी फर्स्ट आया से सूरा जो है उसका नाम अखद किया गया कुव्विरत। इसकी पहली जो आया है इज़ा शम्स कुव्विरत से जो है अखद किया गया है। इस सूरत में कयामत के दिन किस चीज को लपेटे जाने का जिक्र है? सूरज को लपेटे जाने का जिक्र है। इस सूरत का अगर देखा जाए तो बेसिक जो थीम है वो कयामत का मंजर है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनकी रसालत का इकरार है, इस्बात है। तो पहली चीज जो है वो कयामत से हम उसको कयामत को डिनाई नहीं कर सकते। और दूसरी बात है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत का हम इकरार करते हैं और ये दोनों ही हमारे ईमान का लाजमी हिस्सा है। सूरत तकवीर मक्की सूरत है। 29 आपको इसमें आयात मिलेंगी। एक रुकू है, 106 कलिमात और 436 हरूफ हैं इसके। और हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह अन्हो से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जिसे ये पसंद है कि वो क़यामत के मंजर को अपनी आंखों के सामने देखे तो उसे चाहिए कि इज़ा शम्सु कुव्विरत, इज़ा समाउ फतरत, इज़ा समाउ शक्कत। तीन सूरतों का कहा गया है। पहली तकवीर, दूसरी इन्फितार और तीसरी इंशिकाक। इन तीनों सूरतों को तवज्जो और गौर से पढ़े। मतलब कि कोई अगर चाहता है कि वो कयामत का मंजर यहाँ इस तरह देखे गोया कि वो उसकी आंखों के सामने है, तो वो इन तीनों सूरतों को तिलावत करे। इन तीनों सूरतों में कयामत का पूरा नक्शा खींच कर दिखा दिया गया है कि वो इस तरह से बर्पा होगी। फिर इस सूरत में वो तमाम मनाजर और तमाम हादसे जो पेश आने हैं कयामत के दिन और उन हादसों की वजह से तमाम निज़ाम आलम दरहम बरहम हो जाएगा, उसका जिक्र मिलता है। और सूरत के आखिर में फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो खास अहवाल औसाफ, उनकी करेक्टरिस्टिक्स जो है वो बताई गई हैं जो कि नुज़ूल वही के दौरान पेश आए थे। और जहाँ तक पिछली सूरत से इसका हमारा एक कनेक्शन बिल्ड होता है या रबत बनता है, वो इस तरह से है कि सूरह अबसा के आखिर में था कि कयामत के रोज इंसान की बदहवासी का ये आलम होगा कि किसी को किसी की परवाह नहीं होगी, हर एक को अपनी अपनी पड़ी होगी। तो इसी मुनासबत से इस सूरत में दो अहम हकीकतों को, टू मेन रियलिटीज को वाज़ह किया गया है। पहली है कयामत की हकीकत और दूसरी है वही और रिसालत की हकीकत। और इस सूरत की, जैसे कि मैंने आपको बताया, जिन आयात का हम मुताला करने जा रहे हैं, तो क़यामत के दिन वाक़या होने वाली 12 चीज़ें बयान की गई हैं। पहली 6 चीज़ें पहली मर्तबा सूर में फूंके जाने के वक्त होंगी और आखिरी 6 चीज़ें जो हैं नेक्स्ट 6 वन, पहली 6 तो पहली मर्तबा सूर में फूंके जाने के वक्त होंगी और आखिरी 6 चीज़ें जो हैं दूसरी बार सूर फूंके जाने के वक्त होंगी। तो उस वक्त हर जान ने जो दुनिया में कमाई की होगी उसकी हकीकत उसके सामने आ जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली 6 आयात में यही मेंशन है कि 6 हवादिस जो नफ़ख़े अव्वल के वक्त होंगे। तो हादिस आप समझिए कि हादिसा है हमारे पास, तो उसकी जमा की तरह ही हवादिस को जो है वो लिया जाता है। तो इसमें आपके सामने पहली आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इदा, जब, अशम्सु, सूरज, कुव्विरत, लपेट दिया जाएगा। व इदा, और जब, अन नुजूमु, सितारे, इनकदरत, बेनूर हो जाएंगे। व इदा, और जब, अल जिबालु, पहाड़, सुय्यरत, जला दिए जाएंगे। व इदा, और जब, अल इशारु, 10 माह की हामला ऊँटनियां, उत्तिलत, बेकार छोड़ दी जाएंगी। ये 10 मंथ की जो हामला ऊँटनी होती है, अरबों के यहाँ इसकी बहुत ज्यादा कदर कीमत होती है, बहुत प्रेशियस जानी जाती है। उसका जिक्र भी बताया गया कि वो बेकार छोड़ दी जाएंगी, कोई केयर नहीं करेगा इनकी। व इदा, और जब, अल वुहूशु, वहशी जानवर, हुशिरत, इकट्ठे कर दिए जाएंगे। उमूमन वहशी जानवरों के नेचर में होता नहीं है कि वो इकट्ठे हो पाए, लेकिन किसी को किसी की फिक्र कहाँ होगी जो इस टेंशन में कोई आए कि यहाँ पर कौन वहशी है या कौन नहीं, कौन पीसफुल है, वगैरह वगैरह। व इदा, और जब, अल बिहार, समंदर, सुज्जिरत, भड़का दिए जाएंगे। तो अब हम इन आयात को देखते हैं। ये जो 6 आयात हैं, ये इस सूरत में
تخریب عالم کی جو 12 نشانیاں بتائی گئی ہیں نا، جو 12 حوادث ہوں گے، اس وقت ہر شخص سے جان لے گا کہ وہ دنیا سے کیا لے کر آیا ہے، یعنی کہ اس دنیا میں اس نے کیا کیا، نیک اعمال کیے ہیں یا برے کیے ہیں۔ تو ان 12 میں سے یہ جو 6 آیات ابھی ہم نے پڑھی ہیں، پہلی دفعہ سور پھونکے جانے کے بعد واقع ہوں گی، جب دنیا ابھی آباد ہوگی، اور جو 6 ہیں وہ دوسری مرتبہ سور پھونکے جانے کے بعد واقع ہوں گی۔ تو 1 سے 6 تک ہم نے ترجمہ پڑھا، ابھی ہم اس کو دیکھتے ہیں ان کو آل ٹوگیدر محاورہ میں۔ جب سورج بے نور ہو جائے گا اور جب تارے ماند پڑ جائیں گے، مطلب ان کی چمک برقرار نہیں رہے گی، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، مطلب ریزہ ریزہ ہو کر اڑتے پھریں گے، اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں آزاد اور لاوارث پھریں گی، مطلب 10 منتھس کی پریگننٹ جو شی کیمل ہے، جو فیمیل کیمل ہوتے ہیں، وہ جسے ناقہ بولتے ہیں، وہ اونٹنیاں لاوارث پھریں گی کہ ان کی کوئی کیئر ہی نہیں ہوگی، کسی کو ان کی فکر ہی نہیں ہوگی، ادروائز ان کو ایسے اہمیت دی جاتی ہے جیسے کہ ہاتھ کا چھالا، مطلب اس قدر وہ پریشیس ہوتی ہیں، لیکن اس دن اس طرح سے وہ پھر رہی ہوں گی کہ کسی کو ان کی پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ اور جب وحشی جانور خلط ملط ہو جائیں، مطلب کہ مل جائیں، آپس میں اکٹھے ہو جائیں، اور جب سمندر بڑکا دیے جائیں گے۔ تو کوبرت کا مطلب ہوتا ہے، جو پہلی آیت میں مینشن ہے، بے نور ہو جانا، تاریک کیا گیا، لپیٹ دیا گیا، بے رونق کیا گیا۔ جس طرح سے سر پر امامہ جو باندھا جاتا ہے، امامہ اور پگڑی کو لپیٹا جاتا ہے، اسی طرح سورج کو روز قیامت لپیٹ کر پھینک دیا جائے گا، جس سے اس کی روشنی از خود ختم ہو جائے گی۔ چاند کا بھی یہی حال ہوگا۔ تو اس میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الشمس والقمر مکوران یوم القیامت، کہ قیامت والے دن چاند اور سورج لپیٹ دیے جائیں گے۔ اور بعض روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے، یہ ایک اور رائے ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہتر جانتے ہیں، کہ ان دونوں کو لپیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا، تاکہ مشرکین جو ان کی عبادت کیا کرتے تھے مزید ذلیل و خوار ہو جائیں۔ اور اسی طرح سے پھر ایک اور مقام پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے، انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم، بے شک تم اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو جہنم کا ایندھن ہے۔ تو روز قیامت ستارے جھڑ کر گر جائیں گے، ان کی روشنی اور ان کی چمک دمک ختم ہو جائے گی۔ تو ان قدرت جو ہے بیسیکلی میلے ہو جانے سے ہے، بکھر جانے سے ہے، ٹوٹ کر گر جانے اور منتشر ہو جانے سے ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہاڑ دیے، الجبال بتایا گیا تیسری آیت میں، اور پہاڑوں کو زمین کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے گاڑ رکھا ہے، اور زمین میں وہ کشش رکھی ہے کہ جو انہیں باندھ کر رکھے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے قیامت کے دن وہ کشش ختم ہو جائے گی، اور یہ مضبوط پہاڑ جو ہیں دھنی ہوئی اون کی طرح ذرہ ذرہ ہو کر ہواؤں میں اڑیں گے، حتیٰ کہ سراب ہو جائیں گے۔ تو اس میں ہمیں یہی بتایا گیا ہے، پہلی اگر 3 آیات کو ایک کوئک ریکیپ میں دیکھیں، تو سورج کے بے نور ہونے کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، کہ سب سے جو بڑا حادثہ ہوگا سورج کا بے نور و بیکار ہو کر یا تو سمندر میں گر پڑنا، یا پھر نیست و نابود ہو جانا، یہ سب اس میں شامل ہے، یا پھر دوسری ایک اور رائے بھی میں نے آپ کو دے دی، کیونکہ دنیا کی بنیاد آفتاب کے نور اور اس کے وجود پر قائم ہے۔ یہ گویا دنیا کا چراغ ہے، اگر یہ نہ ہو تو تاریکی ہی تاریکی ہے۔ یہ بھی آپ کو آرا بتا دی گئی کہ شمس و قمر جو ہے سمندر میں ڈال دیے جائیں گے، اور ستاروں کے بے نور ہونے کا بتا دیا گیا، یا پھر یہ کہ ٹوٹ ٹوٹ کر سمندر میں یا زمین پر گر پڑیں گے۔ تو اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس روز آسمان سے ستاروں کی بارش ہوگی، گویا تارا، کوئی بھی تارا بغیر گرے رہے گا نہیں۔ اور پھر جب پہاڑ کی بات آئی تو ہم نے دیکھا کہ پہاڑ بھی نہیں بچیں گے، اور سورج اور ستارے بھی باقی نہیں رہیں گے، زمین بھی رخصت ہو جائے گی، اس لیے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر روئی کے گالوں کی طرح ادھر ادھر اڑتے پھریں گے۔ اب آتے ہیں ہم اس آیت کی طرف جس میں کہ اونٹنیوں کا ذکر ہے، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ۔ اس میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ بیسیکلی اس میں عین طولام ہے، بیکار چھوڑ دیے جانے سے، ٹھیک ہے، اور غفلت برتنے سے، کہ اس کا جو نفع ہے وہ نہ اٹھانا اس چیز کا، ٹھیک ہے۔ تو جب تعطیلات بھی ہوتی ہیں تو ان تعطیلات میں بھی نفع نہیں اٹھایا جا رہا ہوتا نا، فارغ ہوتا ہے انسان۔ اسی طرح سے اگر معطل کرنے کی سینس کو لیا جائے تو معطل کرنے میں بھی کیا آ جاتا ہے؟
معطل کرنے کے اندر بھی کسی انسان کو اس کے کام سے فارغ کر دینا آ جایا کرتا ہے۔ تو یہاں پر یہ دیکھیں کہ اونٹ جو ہے بیسیکلی عرب کا بہترین مال ہے، اور 10 مہینے کی حاملہ اونٹنی دودھ اور بچے کی توقع پر بہت زیادہ عزیز ہوتی ہے لوگوں کو، لیکن قیامت کے ہولناک زلزلوں کے وقت ایسے نفیس اور عزیز مال کو بھی کوئی نہیں سنبھالے گا، ہر ایک کو اس قدر اپنی پڑی ہوگی۔ تو یہ یہی مینشن کیا گیا کہ جو حاملہ اونٹنیاں بچہ دینے کے قریب ہوں، یوں ہی بیکار پڑی ہوں گی، بے مہار لاوارث پڑی ہوئی ہوں گی، ماری ماری پھریں گی، اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہوگا، اور جبکہ یہ ان کے نزدیک، اربوں کے نزدیک اتنی بڑی ان کو دولت سمجھا جاتا ہے کہ انہیں باقاعدہ انتظار ہوتا ہے، اور اس کی بہت اچھی سی نگہداشت، بہت اچھی سی کیئر کرتے ہیں، اور اس کو کسی بھی وقت آزاد نہیں چھوڑتے ہیں۔ لیکن وہ کس حال میں ہوگی کہ وہ آزاد چھوڑی ہوئی ہوں گی، اور ان کی کوئی کیئر نہیں کرے گا، اس قدر گھبراہٹ ہوگی سور ہو کے جانے کے بعد۔ اس کے بعد ہے وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، وہ اکٹھے کر دیے جائیں گے، جمع کر دیے جائیں گے، خلط ملط کر دیے جائیں گے۔ اس میں یہی چیز ہے، ٹھیک ہے، کہ جنگل کے وحشی جانور جو ایک دوسرے سے دور بھاگتے ہیں، اس گھبراہٹ میں جمع ہو جائیں گے، کوئی کسی اور کو کچھ بھی نہیں کہے گا۔ جیسے آپ کبھی اگر امیجن کریں تو جب فلڈز آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں سخت قسم کے، تو اس سیلاب میں بہتی ہوئی لکڑی کے ایک کنارے پر سانپ اور دوسرے کنارے پر انسان جان بچانے کے لیے بیٹھا ہوتا ہے، ہر ایک کو اپنی فکر ہوتی ہے، تو کوئی کسی کی کیئر نہیں کر رہا ہوتا کہ یہ کون ہے اور میں کون ہوں۔ مطلب اگر وحشی جانور کو آئے خیال تو وہ کھا ہی جائے انسان کو، لیکن کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوگی۔ اور چونکہ وہ جانور ایک دوسرے سے عام روٹین میں، نارمل لائف میں ایک دوسرے سے بھاگتے ہیں، لیکن وہاں گھبراہٹ کے مارے جمع ہو جائیں گے، کوئی کسی کو کچھ بھی نہیں کہے گا۔ تو یہ جو حادثات رونما ہو رہے ہوں گے، اس وقت انسان تو کیا، وحشی جانوروں کا بھی ہوش اور حواس باقی نہیں رہے گا۔ آج جو وحشی جانور ہیں، جو آج انسانوں سے دور بھاگتے ہیں، اس وقت شہر اور آبادی میں آ کر جمع ہو جائیں گے، اور انسانوں اور پالتو جانوروں میں مل جائیں گے۔ پھر اس کے بعد ہے وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ۔ سب سے پہلی بات یہ کہ سجرت کا مطلب ہے بڑکا دیا جانا، آگ سے پر ہو جانا۔ بیسیکلی سمندر کے خشک ہونے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، کہ سمندروں میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے وہ آگ بڑک اٹھے گی۔ پہلی تو اس میں جو آراء ہے وہ یہ دی گئی ہے کہ سمندر خشک کر دیے جائیں گے، یا اس قدر کھول رہے ہوں گے گرمی سے، اس قدر ان میں ابال آ رہا ہوگا، جس طرح کھولتے ہوئے پانی میں سے ابال اٹھتا ہے، یا پھر ان کو آگ لگا کر بھڑکا دیا جائے گا۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ بعض سمندر بعض میں داخل ہو کر وہاں مل جائیں گے، یعنی میٹھے اور نمکین پانی مل کر گرم پانی کا ایک سمندر بن جائے گا۔ اس میں یہ بھی جو ہے مفسرین نے رائے قائم کی ہے کہ زمین کے نیچے بیسیکلی جو بے پناہ ہیٹ ہے، کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں عاطف شاہ پہاڑوں کے جو ہونے کی وجہ سے یہ کبھی کبھی ظاہر ہوتی ہے، اور اللہ کے حکم سے سمندروں کو بڑکا کر انہیں بھاپ بنا کر تب بھی اڑا دے گی۔ تو یہ بتایا گیا ہے کہ کیسے ہوگا یہ سب، کہ پانی بیسیکلی آکسیجن اور ہائیڈروجن دو گیسوں کا مرکب ہے، ایک اس میں سے جلنے والی ہے اور دوسری جلانے والی۔ تو اس میں عجیب قدرت کا جو ہے مظاہرہ ہوگا اس وقت، کہ دونوں کو ملا کر آگ بجھانے والا پانی بنا دیا گیا ہے جہاں، تو قیامت کے وقت اللہ کے حکم سے ان دونوں کا ملاپ ختم ہو جائے گا، اور وہ اپنے اصل کی طرف لوٹ کر بڑکانے اور بھڑکنے لگے گی۔ اس پر یہ رائے بھی قائم کی گئی ہے، جسے سمندروں کا یہ بے حساب پانی جو ہے نا وہ اڑ جائے گا، تو یہ اللہ کا حکم ہوگا، جیسے بھی سمندر بڑکیں گے، لیکن بڑکا دیے جائیں گے یا بڑک جائیں گے۔ یہ جو ہے آپ کو اس کی بتا دی گئی کہ یہ جو ہے سور پھونکے جانے کے بعد یہ صورتحال ہوگی۔ ہم نے سب آیات کو یہاں پہ سمیٹ لیا، اب آگے بڑھتے ہیں حوادث جو نفخہ دوم کے بعد ہوں گے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، وَإِذَا اور جب، النفوس جانیں، زُوِّجَتْ جوڑ دی جائیں گی، وَإِذَا اور جب، الموعودۃ زندہ گاڑی ہوئی لڑکی، سئلت پوچھی جائے گی، بِأَيِّ بوجہ کس، ذنبٍ گناہ کے، قتلت وہ ماری گئی، وَإِذَا اور جب، الصُّحُفُ اعمال نامے، نشرت پھیلا دیے جائیں گے،
وَإِذَا اور جب السماء آسمان کشفت اس کی کھال اتار دی جائے گی، وَإِذَا اور جب الجحیم جہنم سعرت بڑکا دی جائے گی، وَإِذَا اور جب الجنت جنت ازلفت قریب لے آئی جائے گی، علمت جان لے گا نفس ہر نفس ما جو احبارت اس نے حاضر کیا۔ تو اس میں اب جو ہے وہ 6 حوادث جو ہے مذکور ہوں گے جو نفخہ دوم کے بعد ہوں گے۔ کیا بتایا گیا ہے کہ جب ایک ایک قسم کے جو لوگ ہیں وہ ملا دیے جائیں گے، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا کہ وہ کس گناہ پر قتل کی گئی، اور جب اعمال نامے کھولے جائیں اور جب آسمان کھل جائے اور اس کے اوپر کی چیزیں نظر آنے لگیں گی، اور جب دوزخ دہکائی جائے اور جنت قریب لائی جائے گی، تو ہر شخص جان لے گا کہ وہ دنیا سے کیا لے کر آیا ہے، نیکی یا بدی، اس نے کیا سمیٹا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ہر آیت کو ون بائی ون۔ پہلی ہے ہمارے پاس نمبر 7، جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب جانیں جوڑ دی جائیں گی، زوجت مطلب اکٹھا کیا جائے گا، اس کا جوڑا ملایا جائے گا، اور جب حشر کے میدان میں موجود لوگوں کے جوڑے اور گروہ بنا دیے جائیں گے۔ یہ جوڑے اور گروہ جو ہے ایمان اور عمل کے اعتبار سے ہوں گے کہ کافر ایک جگہ اور مومن ایک جگہ ہوں گے۔ پھر کافروں کے بھی اعمال، ان کی عادات کے فرق ہونے سے وہ مختلف گروہ ہو جائیں گے ان کے۔ اسی طرح عقیدے اور عمل کے اعتبار سے مسلمانوں کے بھی مختلف گروہ ہوں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جن لوگوں نے ایک جیسے اعمال کیے ہوں گے، خواہ وہ اچھے ہوں یا برے، وہ ایک جگہ جمع کر دیے جائیں گے۔ مثلا اگزامپل کے طور پہ ہم اپنے مائنڈ میں یہ رکھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں میں سے علماء ایک جگہ ہو جائیں گے، اور اسی طرح سے عابد اور زاہد جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایک جگہ ہو جائیں گے، جہاد کرنے والے ایک جگہ ہو جائیں گے، کثرت سے صدقہ و خیرات کرنے والے ایک جگہ، وغیرہ وغیرہ، اسی طرح سے ان کے وہ بن جائیں گے گروپس۔ اور پھر بدعمالیوں کی طرف اگر آئیں تو فار ایگزامپل اس میں سپوز کوئی چوری کرتا ہے تو چور اور ڈاکو ایک جگہ، زناکار اور فحاش جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایک جگہ، اور دوسرے جو بھی خاص خاص گناہوں میں باہم شریک رہنے والے وہ ایک جگہ ہو جائیں گے۔ تو اس کے بعد اگر نیکسٹ آیا کو آپ دیکھیں تو وہ ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ۔ تو ہم نے اس آیت میں اس چیز کو ایکسپلور کیا کہ جانوں کے ملانے سے مطلب کیا ہے۔ تو یہ جو ہے ہم نفخہ دوم کے بعد جو ہے اس چیز کو ڈسکس کر رہے تھے کہ ایک تو دوسرے نفخہ کے بعد جو حالات یہ ہوں گے کہ سب دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، اور دوسرا یہ کہ جانوں کی بھی قسمیں بنا دی جائیں گی، جس میں ہم نے نیکوں کو نیکوں کے ساتھ دیکھا، گناہ گاروں کو گناہ گاروں کے ساتھ دیکھا۔ تو یہ چیز ہم نے ایکسپلور کی، اور ہم نیکسٹ آیا پر تھے کہ جو بیٹیوں پر ظلم ہوتا ہے، بچیوں پر ظلم ہوتا ہے، اس کے حوالے سے ہم اپنی آیا کو کنٹینیو کر رہے تھے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، تو الموعودہ زمین میں گاڑی ہوئی، زندہ دفن کی ہوئی، اور کیا قصور تھا وہ جب زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا۔ زمانہ جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ عرب کے بعض جو قبائل ہیں، یا تو انہیں دامادی کی آر ہوتی تھی کہ بچی کسی اور خاندان میں چلی جائے گی، یا بھوک و افلاس کے خوف سے، یا اپنی لڑکی کو زمین میں وہ یہ لوگ جو ہے زندہ دفن کر دیتے تھے۔ تو یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ حشر کے روز اس لڑکی سے سوال کیا جائے گا جس کو زندہ درگور کر دیا گیا تھا کہ تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا۔ تو آیت کے الفاظ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ سوال خود اس لڑکی سے ہوگا، یہ بھی ممکن ہے کہ یہ سوال لڑکی کے قاتلوں سے ہو کہ تم نے اس کو کس جرم میں قتل کیا۔ تو عرب کے قبیلوں میں یہ عام دستور ہوا کرتا تھا، ان کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی تھی کہ ان کے ہاں بچی پیدا ہو تو جو خود باپ ہے نا اپنی بیٹی کو نہایت ہی سنگ دلی اور بے رحمی کے ساتھ جو ہے وہ زمین میں زندہ دفن کر دیتا تھا۔ اور اس کے پیچھے ہم نے اس کی آرا بھی دیکھی ہیں کہ کیا کیا ان کے دماغ میں چیز ہوتی تھی۔ کبھی کبھی مفلسی اور تنگ دستی کے خوف سے وہ یہ کام کرتے تھے، اور اس کے بعد ان کو یہ چیز کھا رہی ہوتی تھی کہ اگر ہم اپنی بیٹی کو کسی اور کو دیں گے، شادی جیسے کہ اس کی ہو جائے گی، اپنی بیٹی کسی کو دیں گے تو وہ ہمارا داماد کہلائے گا۔ تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا کیا سخت غضب شو کیا گیا ہے بیسیکلی اس آیت میں، اور ان سے منہ پھیر لے گا اللہ تعالیٰ، اور زندہ درگور کی ہوئی بچیوں سے بھی پوچھے گا کہ ان ظالموں میں تمہیں کس جرم کی پاداش میں زندہ درگور کیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ یہ سوال کر کے دراصل ایک طرح سے جو مرڈرز ہیں، جو قاتل ہیں، ان کو بھی ڈانٹ پلائے گا، کیونکہ اصل مجرم اور اصل کرمنل تو وہی ہوں گے نا، نہ کہ وہ بچی جس کو زندہ دفن کر دیا گیا۔
اور اس میں یہ چیز ہے کہ زندہ درگور کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بے شک اللہ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی کرنا، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا، دوسرے کے حقوق ادا نہ کرنا اور بس اپنے حقوق کا مطالبہ کرنا حرام قرار دے دیا ہے، اور تمہارے لیے بری اور فضول باتوں، زیادہ سوال کرنے اور مال ضائع کرنے کو ناپسند کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہماری اگلی جو آیت ہے وہ ہے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ یہ اسی آیت کے ساتھ ہی ریلیٹڈ ہے جو ہم نے جو دیکھ لی، کہ اس بچی سے تو یہ ایک سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ وہ کیوں درگور کی گئی، اور پھر قاتلوں کے حوالے سے بھی ہم نے ڈسکشن کر لی۔ اب آتے ہیں آیت نمبر 10 پہ، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب اعمال نامے پھیلا دیے جائیں گے۔ تو اس میں جو ہے اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب انسان کو موت آتی ہے تو اس کا اعمال نامہ جو ہے لپیٹ دیا جاتا ہے، اور اس کے عمل کا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ قیامت کے دن اعمال نامے دوبارہ حساب کے لیے کھول کر تمام انسانوں کے ہاتھوں میں پکڑا دیے جائیں گے، جنہیں ہر شخص دیکھ لے گا، اور ہر عمل کرنے والا اپنا جو عمل ہے خود پڑھ لے گا۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت مجرم کا کیا حال ہوگا۔ یہ اس دن کی ہولناکی کے بہت سے فیکٹرز میں سے ایک یہ والا فیکٹر ہے کہ جب انسانوں کے اعمال نامے ان کے سامنے پھیلا دیے جائیں گے، ان کو دے دیے جائیں گے، سب لوگ اپنے اپنے اعمال نامے دیکھ لیں گے، جو کہ سب کو ایک کھلی ہوئی کتاب کی شکل میں نظر آ رہا ہوگا۔ باقاعدہ ہمیں سورہ اسراء میں اس کے بارے میں بتایا بھی گیا ہے کہ قیامت کے دن ہم اس نامہ اعمال کو کتاب بنا کر نکالیں گے، جس کو وہ کھلی ہوئی پائے گا، اور ہم اسے کہیں گے کہ اپنی کتاب، اپنا نامہ اعمال پڑھ، آج اپنا حساب لینے کے لیے تو ہی کافی ہے۔ اس کے بعد پھر ہے وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان مطلب اس کی کھال اتار دی جائے گی۔ کوشطت کا مطلب ہوتا ہے کہ کھول دیا جانا، کھال کو اتار دیا جانا۔ جیسے کہ اب عید قرباں آتی ہے تو اس وقت کس طرح سے کھال جانوروں کے اوپر سے اتاری جاتی ہے، یہی بتایا جا رہا ہے یہاں کہ جیسے جانور کو ذبح کرنے کے بعد اس کی کھال اتار لی جاتی ہے، اور جس سے تمام اعضاء اور جو بھی رگ و ریشے اس کے ہیں وہ ظاہر ہو جاتے ہیں، اسی طرح آسمان کا پردہ اتار دیا جائے گا، جس کے بعد عالم بالا کی ساری چیزیں اس کے سامنے ظاہر ہو جائیں گی۔ جب آسمان کھول دیا جائے، اس کے کھولنے سے آسمان کے اوپر کی چیزیں نظر آنے لگیں، یعنی جس طرح سے ہم نے ذبح جانور کی اگزامپل لی کہ اس کی کھال اتار دینے سے اس کا گوشت، اس کے اندرونی اعضاء، اس کے آرگنز جو ہیں وہ ظاہر ہو جاتے ہیں، اسی طرح آسمان کا غلاف اتار لینے سے اس کے اوپر کی تمام چیزیں نظر آنے لگیں گی، جبکہ اس سے پہلے جب دنیا قائم تھی تو کسی انسان کو نظر نہیں آ سکتا تھا کہ وہ آسمان کے اوپر کیا تھا۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، تو کیا بتایا جا رہا ہے کہ جب جہنم دوزخ دہکائی جائے گی تو اس وقت کیا صورتحال ہوگی۔ جب آسمان کھل جائے گا، اس چیز کو ہم نے دیکھ لیا، اور جو کچھ عالم بالا میں ہے وہ ظاہر ہو جائے گا، تو بدکار لوگوں کے لیے دوزخ جو ہے وہ مزید دہکائی جائے گی، اللہم اجرنا من النار، جس سے اس کے شعلے اور لپیٹیں جو ہیں سمندر کی لہروں کی طرح بلند ہونے لگیں گی۔ جیسے پانی کی جو لہریں ہوتی ہیں سمندر کی، کیسے وہ چکولے کھاتی ہیں، تو گناہ گاروں کے لیے دوزخ کو مزید بھڑکا دیا جائے گا، اس کے شعلے، اس کے فلیمز، اس کی لپیٹیں جو ہیں وہ بلند ہونے لگیں گی، اور اس کے جوش و خروش، اس کا مطلب اس کا جوش، اس کا اینگر، اس کے شعلوں کی جو آوازیں دور دور تک سنائی دے گی، اور بڑے بڑے جو انگارے ہوں گے، جو چنگاریاں ہوں گی، وہ باہر آ کر گر پڑیں گے۔ اس حالت کو دیکھتے ہی لوگوں کی جان پر بن جائے گی، مجرم تو خاص طور پر اس سے کیا ہوں گے، حواس باختہ ہو جائیں گے۔ اور اس میں ہم سورۃ الملک کی اکثر ہی تلاوت کرتے ہیں، اس میں وہ ہے نا وَهِيَ فَخُورٌ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ، کہ اور وہ جوش مار رہی ہوگی، گویا ابھی غصے کے مارے پھٹ ہی جائے گی، اس طرح سے جوش ہوگا اس کا۔ بتایا کیا جا رہا ہے کہ جہنم تیار تو پہلے سے ہوگی، لیکن مجرموں کو اس میں ڈالنے کا وقت آ جائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے، تو وہ ان کو جلانے کے لیے خاص طور پر بھڑکائی جائے گی۔ پھر جب اس میں مجرم ڈالے جائیں گے تو وہ مزید ایندھن پا کر جوش سے بھڑکے گی، اور سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب بھی کوئی ایسی آیت لے کے آتے ہیں اس کے بعد جنت کا ذکر بھی لے کے آتے ہیں، لیکن جہنم کا امپیکٹ ہم نے سمجھ لیا کہ کس طرح سے جو ہے اس کی چنگاریاں ہوں گی، اس کی لپیٹیں ہوں گی یا بھڑک رہی ہوگی۔
अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको जहन्नम और इसके अजाब से बचाए। व इधर जन्नत उज़लिफ़त, और जब जन्नत करीब लाई जाएगी। और जब फिर अगला जिक्र आ गया कि जो अहले ईमान हैं, जो परहेजगार हैं, उनके करीब क्या लाई जाएगी? जन्नत लाई जाएगी। व उज़लिफ़तिल जन्नतु लिलमुत्तक़ीन गैर बईद, और परहेजगारों के लिए जन्नत बिल्कुल करीब कर दी जाएगी, जरा भी दूर ना होगी, गैर बईद। तो ये बताया गया इसमें कि इस तरह जन्नत करीब लाई जाएगी ताकि जन्नतियों के लिए एक पेशकश के तौर पर, एक ऑफर के तौर पर उनके सामने पेश की जाएगी, जिसकी रौनक और बहार देखने से अजीब तरह की खुशी, फरहत और मसरत हासिल हो। अहले ईमान और परहेजगार जन्नत को देखकर इतनी खुशी महसूस करेंगे कि काफिर उसकी नेमतों और उसके बेहद जो असबाब हैं, आसाइश के, तजम्मुल के, खूबसूरती के, जो भी उसकी अपीयरेंस होगी, उसको देखकर काफिर जो है सिर्फ और सिर्फ हसरत और अफसोस करेंगे और सख्त किस्म के रंजो अलम में मुब्तला होंगे। खास तौर पर जब वो गरीब और नादार जो मोमिन होंगे ना, उनको जब देखेंगे कि उन्हें नहायत एजाज़ व इकराम दिया जा रहा है। ठीक है, उनके गरीब और नादार जो मोमिन होंगे उन्हें नहायत आला उनके साथ प्रोटोकॉल यूज किया जाएगा। उन्हें जहन्नम जहन्नम को तो डर ही कोई नहीं होगा, और वो जन्नत के लिए खुद को, ऐसे गरीब और नादार मोमिन जिन्होंने जिंदगी ज़ाहिर है मुश्किल से दुनिया में गुजारी होगी ना, तो आखिरत में उनका जो प्रोटोकॉल होगा और जन्नत के लिए उनका मुंतखब होना वो देखेंगे काफिर। तो जिनको वो दुनिया में दलील और हकीर समझते थे और उनका तमस्खुर उड़ाया करते थे, उनका मजाक उड़ाया करते थे, उस वक्त काफिरों की कैफियत हसरत वाली होगी, अफसोस वाली होगी, इंतहाई पेनफुल सिचुएशन में होंगे। और ये सारे जो मामलात हैं ये जाहिर होंगे तो उस वक्त हर एक के सामने उसके अमाल की हकीकत खुल जाएगी और उसे पता लग जाएगा कि वो नेकी या बुराई का क्या सरमाया लेकर है। ये बताया जा रहा है अलिमत नफ्सुम मा अहदारत, कि हर बंदा जान लेगा, हर नफ्स ये बात जान लेगा कि वो क्या लेकर आया है, क्या कमा कर लाया है, या दुनिया से अपने साथ क्या लाया, नेक अमाल लाया या बद अमाल लाया। उसने दुनिया में अल्लाह ताला और उसके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के तहत पाकीज़ा जिंदगी गुजारी थी, या अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानियों में मुब्तला रहा था और नफसानी ख्वाहिशात पर चलता रहा। तो कुरान करीम में मेंशन है, आले इमरान में भी, कि उस दिन हर शख्स अपने किए हुए अच्छे कामों को भी और अपने किए हुए बुरे कामों को भी अपने सामने मौजूद पाएगा। और वो ख्वाहिश करेगा कि काश उसके और उसकी बुराई के दरमियान बहुत दूर का फासला होता। और अल्लाह तुम्हें अपनी जात से डराता है और अल्लाह बंदों पर बड़ी शफकत रखता है। तो गर्ज उस वक्त वो तमाम अच्छे बुरे अमाल उसके सामने आ जाएंगे जो उसने दुनिया में किए थे, खा वो अमाल नामों में लिखे हुए उसके हाथ में दे दिए जाएं या किसी खास शक्ल सूरत में उसके सामने कर दिए जाएं। कि अहादीस में हमें हर तरह की इसकी हक्कानियत और इसके प्रूफ जो है वो मिलते हैं। ये सारी जी हमारी आयात थी इस सूरा से रेलिवेंट, 1 से लेकर जो है 14 तक आज हमने एक्सप्लोर किया। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें क़यामत की जो भी निशानियां हैं वो उस पर तहे दिल से यकीन रखने की तौफीक दे, चाहे वो नफ़क़े अव्वल से रिलेटेड है या नफ़क़े दोम से। और इसके बाद अब हमारा जो अगला हिस्सा है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का है, जिस पे हम यकीनन पूरे दिल से ईमान लाते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला क़यामत की हौलनाकियों का हमने मुतालिया कर लिया। हम आपसे इस दुआ के साथ इस लेक्चर का अख्ताम करते हैं कि हमें इन तमाम हौलनाकियों से बचा के रखना। अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है कि वो जहन्नम को हमसे दूर कर दे और जन्नत को उस लिफत की तरह हमारे करीब कर दे। और उस वक़्त हमें अगर अपने नफ्स के किए हुए अमाल जानने का मौका भी मिले तो वो सारे के सारे नेक अमाल हो इंशाल्लाह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।